नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम इंशाअल्लाह सूरह आले इमरान तीसरा पारा है, सूरह आले इमरान है और हमारा 15वां रुकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर 64 से हम आज आगाज़ करेंगे। कुल कह दीजिए, या अहलल किताबी, ए अहले किताब, ताआलौ आओ, इला तरफ, कलिमतिन बात के, कलमे के, सवाइम बराबर है, बैनना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, अल्लाह के नहीं, नाबुदा हम इबादत करेंगे, इल्लल्लाह मगर अल्लाह की, वला और नहीं, नुशरिका हम शिर्क करेंगे, हम शरीक ठहराएंगे, बिही साथ उसके, शैअन कुछ भी या किसी भी चीज़ को। इसके ऊपर मैं तफसील में भी वजाहत करती हूँ। वला और ना, यत्तखिज़ा बनाओ बादुना बाज़ हम में से, यत्तखिज़ा बनाएगा, बादुना बाज़ हम में से, बादन बाज़ को, अरबाबन रब, मिन दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के, फ़इन फिर अगर, तवल्लौ मुँह मोड़ जाएं, फ़क़ूलू तो कह दीजिए, कुलुशहदू कह दीजिए, गवाह रहो, बी अन्ना ये कि बेशक हम मुस्लिमून इस्लाम लाने वाले हैं, अताअत करने वाले हैं, सर को झुकाने वाले हैं। अब यहाँ पे हज़रत ईसा की जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, उनकी असल हकीकत जो है वो वाज़े कर देने के बाद और नसारा के ऊपर हुज्जत कायम कर देने के बाद, ये जो हमने आखिर में पढ़ा था कल के सबक में, जो वफ़द नजरान है उनके ऊपर हुज्जत जब कायम हो गई, उसके बाद अल्लाह ताला अब यहूद और नसारा दोनों को मुखातिब करके इस्लाम की दावत दे रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, कुल या अहलल किताबी कह दीजिए इनसे, ए अहले किताब। अहले किताब में कौन कौन शामिल है? यहूदी और नसारा दोनों शामिल हैं। जो अल्लाह की अहले किताब से मुराद होता है किताब वाले, और किताब जो है आम किताब वाले नहीं बल्कि इल्हामी किताब वाले, यानी अल्लाह की तरफ से जो किताब भेजी गई है उस किताब वालों को दावत दो, उनको कहो ताआलौ आओ। कल भी हमने ये लफ्ज़ पढ़ा था, मैंने आपको बताया था दावत देने के लिए कहा जाता है ताआलौ, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए किसी को। और कल तो साथ इसके दावत का भी साथ ही लफ्ज़ आया था, ताआलौ के साथ दावत का लफ्ज़ आया था, नदउ का लफ्ज़ आया था। तो तालु को ज़रा समझ लें। तालु जो है दरअसल ये इसका जो होता है, मतलब होता है बुलंदी की तरफ आना। उलूव है इसका जो असल में जो रूट है, आइन लाम वाओ। उलूव कहते हैं किसी भी चीज़ का जो बुलंद तरीन हिस्सा होता है तो उसके लिए तालौ बोला जाता है। ताला का मतलब होता है किसी भी बुलंद मुकाम की तरफ बुलाना, यानी ऊपर आओ, गोया बुलंदी की तरफ आने की दावत दी जा रही है। उनके ऊपर जो वो हो गया मुबाहला का, हम कल पढ़ चुके हैं टॉपिक। कल जो उनको दावत मुबाहला दी गई थी, अब उसके बाद बात क्लियर होगी। वो चुप, उसके बाद वो लाजवाब हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप कर गए। तो अब ये बेहतरीन मौका था कि उनको दावत दी जाए। और सबसे पहले जो बात की जा रही है, उनको बताया ये जा रहा है कि आओ, हम आपको किसी गलत रास्ते की तरफ रहनुमाई नहीं कर रहे, बल्कि हम तो आपको बुलंदी की तरफ लेके आना चाह रहे हैं। आप आ जाइए बुलंदी की तरफ, और हम जो बात की जाएगी, इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, इला तरफ कलिमा, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी, ऐसी बात की जाएगी जो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है, जो हम दोनों के दरमियान एक है। और ये इल्हाम यानी इल्हामी किताबों में भी यही ज़िक्र है, ऐसे ही बात की गई है, और वैसे ही बात जो है वो कुरान में की जा रही है। यहूद हों या नसारा
نصارہ ہوں، وہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی جانی چاہیے۔ اسی لیے انہیں جب اسلام کی دعوت دی گئی تو اسی بات سے اس کا آغاز کیا گیا، دعوت کا آغاز جو ہے وہ اسی بات سے کیا گیا کہ جو دونوں کے درمیان مشترک ہو۔ اب یہ نا یہاں پہ تبلیغ کرنے کا بہت اہم نقطہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر دین کی دعوت دینا ہو تو اختلافی امور پر بات نہ کی جائے بلکہ کامن گراؤنڈ کے اوپر بات کی جائے، جن باتوں میں اتفاق ہے پہلے ان کے اوپر بات کی جائے، اور صرف یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، بلکہ تاکید کے ساتھ یہ بھی کہا گیا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْءٍ، نہ ہم شریک ٹھہرائیں گے کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور یہ وہ دعوت ہے جو تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ قرآن پاک میں بھی ہم دیکھتے ہیں سورہ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رَسُولٌ، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ ہم نے وحی کی اس کے اوپر یہ کہ انہ، بے شک وہ، لا الہ الا انا فاعبدونی، نہیں کوئی الہ سوائے میرے، فاعبدونی، پس میری ہی عبادت کرو۔ یہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی ہے، اور کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اس کے علاوہ سورہ نحل میں بھی بہت خوبصورت آیت نمبر 36 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس تاکید کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ گویا حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، سب کا پیغام، سب کا میسج ایک ہی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کیا جائے۔ گویا کہ اللہ واحد کی جو ہے بڑائی، اس کو تسلیم کیا جائے۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دے کر بھیجا تھا، اور روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو یہ آیات جو ہیں خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کے بعد جو پیغام دیا تھا نا، تبلیغ کی تھی، دین کا پیغام پہنچایا تھا دوسرے ملکوں میں، ہرقل کے نام، مقوقس کے نام اور قیصر روم کے نام، آپ نے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے تھے نا، ان میں یہی مضمون تھا، کیونکہ یہ اہل کتاب تھے نا، تو ان کو جو پیغام دیا گیا، ہرقل بھی، مقوقس بھی اور قیصر روم بھی، ان کو جو خط بھیجے گئے تھے ان کے اندر اللہ واحد کی طرف ہی ان کو دعوت دی گئی تھی۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے اللہ کی شان کے مقوقس کے نام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا، وہ ترکی کی ایک خانقاہ سے اوریجنل حالت میں مل گیا ہے، اور اس کو پھر ان کا جو ٹرکی کا استنبول کا جو ٹوپ کپی میوزیم ہے اس کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ بالکل اس کے اوپر جو مضمون ہے وہ صاف پڑھا جا سکتا ہے، چمڑے کا وہ ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے، اور ورق اس کے اوپر لکھا گیا ہے۔ بہت جو اس کی تحریر ہے بہت شکستہ ہو چکی ہے، میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میرے ہسبینڈ نے دیکھا ہے، وہ وہاں پہ وہ بالکل اس کا جو مضمون ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی مضمون ہے جو بخاری کے اندر ہمیں بخاری شریف میں جو ہمیں ملتا ہے نا مضمون، ایگزیکٹلی بائینہ وہی عبارت ہے۔ تو یہ اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ جو ہمارے پاس احادیث پہنچی ہیں بخاری میں، وہ بائینہ بالکل صحیح سند کے ساتھ پہنچی ہیں اور درست حالت میں پہنچی ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی مضمون ہے جو بخاری شریف میں ہمیں حدیث کی کتاب میں مل جاتا ہے، جو کہ جو اب اوریجنل حالت میں ملا ہے پچھلی سینچری میں، تو اس کو رکھ دیا گیا ہے میوزیم کے اندر۔ اس کے شروع میں اس میں کیا کہا گیا ہے، اس کی جو ڈیٹیل ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد بن عبداللہ الی المقوقس عظیم القبط، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نہیں، محمد رسول اللہ نے کہا، محمد بن عبداللہ کہا کہ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، محمد بن عبداللہ کی طرف سے مقوقس کے نام جو کہ
عظیم القبط، عظیم قبط ہے، قبطیوں کا بہت بڑا ہے۔ قبط کہتے تھے اہل مصر کے جو لوگ تھے نا، ان کو قبطی کہتے تھے۔ یہ قبطی قوم جو ہے نا، یہ بہت پرانی قوم ہے، اور یہ بہت جنگجو اور لڑاکا قوم سمجھی جاتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ جا کے لڑیے، ہم نہیں لڑتے، تو جو نہیں سوری جو یہ تھے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام جہاں گئے تھے مصر میں، مصر کے جو لوگ تھے اوریجنل، وہ قبطی لوگ تھے۔ تو یہ قبطی وہی قبطی ہیں، انہی کا جو آگے چل رہی تھی نسل جو ہے، انہی کی جنریشنز چل رہی تھی۔ تو یہ مقوقس جو ہے ان کے جو بادشاہ ہوتا تھا، جیسے فرعون ہوتا تھا، اسی طرح یہ مقوقس اس کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجا، میں وہ آپ کو مضمون پڑھ کر سنا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی بھیجی کس کے اوپر؟ جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ خط کے مضمون کے اوپر آپ غور کیجئے، کس قدر خوبصورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر سلامتی ہے جو کہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ اما بعد، اس کے بعد یہ کہ انا میں ادعو کا دعوت دیتا ہوں آپ کو، بدعائک الاسلام اسلم، اسلام کی تم کو دعوت دیتا ہوں، اسلم، اسلام قبول کر لو، تسلیم، سلامتی پا جاؤ گے۔ گویا کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تم سلامتی پا جاؤ گے۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا یؤتک اللہ باجرک، اللہ دے گا تم کو تمہارا اجر مرتین، 2 گنا، تم کو 2 گنا اجر دیا جائے گا اگر تم اسلام قبول کر لو گے۔ اس کے اوپر میں بھی بات کرتی ہوں، پہلے یہ مضمون پورا سنا دیتی ہوں آپ کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر اگر تم نے منہ موڑ لیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ اسْمُ الْقِبْطِ، تو تم پر تمام قبطیوں کا بھی گناہ ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے بعد یہی والی آیت لکھی قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اب یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی نا، اور ان کو ترغیب دی کہ اگر آپ اتنے اسلام قبول کر لیا تو آپ کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ مضمون بیان کیا ہے کہ ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ پہلا اجر ان کو اپنے نبی پر ایمان لانے کا دیا جائے گا، اہل کتاب کو، کہ انہوں نے ان کے اوپر اپنے نبی پر ایمان لا کر انہوں نے زندگیاں گزاری۔ لیکن صرف ان کو جو پوری طرح سے ایمان لاتے اور اپنے نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں۔ اور پھر اگر ان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا، تو ان کو دگنا اجر دیا جائے گا کہ انہوں نے ان کے پاس جب وہ پیغام پہنچا انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ اور دگنا اجر اس لیے بھی لکھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں کہ تمہیں اپنے دین قبول کرنے کا بھی اجر دیا جائے گا، اور پھر تمہارے بعد تمہاری قوم اگر تمہارے اس کے اوپر ایمان لے آئی، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہاری فالوئنگ میں اگر وہ ایمان لے آئی تو پھر تمہیں ان کا بھی اجر ملے گا، کیونکہ ہمیشہ قوم جو ہے وہ اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہی اصل پرابلم ہے کہ ایلیٹ کلاس کو سمجھا جاتا ہے کہ ان کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دونوں معنوں میں یہ بات یہاں پہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی مقوقس کو، کہ اگر تم ایمان لے آئے تو تم کیونکہ عیسائی ہو اس لیے تمہیں دوہرا اجر ملے گا کہ تم نے اپنے نبی پر بھی ایمان لائے تھے اور اب بھی تم ایمان لے آئے ہو، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے کیونکہ بادشاہ ہو، تمہاری قوم بھی تمہارے پیچھے ایمان لے آئے گی تو تمہیں دوہرا اجر مل جائے گا۔ لیکن اگر تم ایمان نہ لائے تو آخر میں آپ نے لکھا کہ تمام قبطیوں کا گناہ بھی تمہارے ہی سر ہوگا۔ پہلے ذرا وارن کر کے جھنجھوڑ کے پھر آپ نے اس اللہ کی دین کی طرف دعوت دی، جو اللہ کے نبی، جو اللہ نے سکھایا اس آیت میں کہ اے اہل کتاب اس کتاب کی طرف، اس بات کی طرف آؤ جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ اور وہ کیا ہے مشترک چیز؟ کیا ہے؟ بیسک جو تعلیم ہے ہر کتاب کی وہ توحید ہی ہے، یہی کامن چیز ہے۔ اس سے ہمیں بھی یہ بات سمجھ لگی کہ جب بھی اہل کتاب نان مسلمز کو دعوت دین دینا ہو تو اسی بنا پر دی جائے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی رسولوں کو مانتے ہو، ہم بھی رسولوں کو مانتے ہیں، تم بھی آخرت کو مانتے ہو، ہم بھی آخرت کو مانتے ہیں، تمہارے پاس بھی کتاب ہے، ہمارے پاس بھی کتاب ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں اور تم نہیں مانتے۔ آؤ دیکھو کیا ان کی تعلیمات میں کوئی
ایسی چیز ہے جس سے تمہاری کتابوں کی تکذیب ہوتی ہو، نہیں تو وہ سب کچھ تمہاری کتابوں اور تمہارے رسولوں اور تمہاری تعلیمات کی تصدیق کرنے والے نبی بن کر آئے ہیں، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے دوسروں کو دعوت دینے سے ان کو درست رستے پر لایا جا سکتا ہے، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات یہ جو کہا گیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس میں خصوصاً توحید کے بارے میں یہود سے زیادہ نصارہ نے خطا کھائی ہے، نصارہ نے اس میں زیادہ گڑبڑ کی ہے۔ اس سلسلے میں مناسب ہوگا کہ بائبل کی کچھ کوٹیشنز جو ہیں وہ میں آپ کو سنا دوں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو توحید کا پیغام قرآن کا پیغام ہے وہی دراصل بائبل کا بھی پیغام ہے۔ انجیل میں آتا ہے، یہ انجیل کے میں آپ کو ورڈنگ سنا رہی ہوں، جو اس کے ورڈز ہیں وہ سنا رہی ہوں۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی بندگی کر۔ اس کے علاوہ مرکز 29:30 آیت ہے، اس میں لکھا ہے، یہ یوحنا کی ایک کوٹیشن ہے، یسوع نے جواب دیا کہ اول حکم یہ ہے کہ اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے۔ اسی طرح متی میں ہے، یہ ان کی بکس کے نام ہیں، چیپٹرز جو اس میں مختلف ہیں نا اس کے نام ہیں، اور متی میں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ تو یہاں بھی خدائے واحد اور خدائے برحق جو ہے اس کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل میں بھی کہا گیا کہ خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ ایک ہے۔ وہ اللہ کے لیے اردو میں لفظ خداوندہ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید کا پیغام ہمارے درمیان اور پچھلی امتوں کے درمیان ایک ہی رہا ہے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے آخر کے آیت کے اگلے حصے میں وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا بعض کو اپنا رب نہ بنائیں۔ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے کہ انسانوں کو اپنا رب بنا لینا۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور عیسائیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو یہ سن کر بہت اچنبھا ہوا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا کہ یہود و نصارہ تو اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کرتے، پھر یہ کیوں کہا گیا یہاں پہ تو کہ انہوں نے ان کو اپنا رب بنا لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، یعنی ان کے نام کی نماز نہیں پڑھی، یعنی ان کے نام کا روزہ نہیں رکھا، لیکن یہ تو ہے نا کہ ان کے علماء نے جس کو حلال قرار دیا اس کو انہوں نے حلال ٹھہرا دیا، اور جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو انہوں نے حرام سمجھ لیا۔ یہی دراصل ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو رب بنانے سے مراد ہے کہ ان کو حلال اور حرام کا مالک اور مختار سمجھ لینا، آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرنا، دوسرے لفظوں میں شخصیت پرستی کرنے لگ جانا۔ کوئی بھی انسان جو اللہ کی طرف بلائے اس کی ہر بات اس طرح ماننے لگ جانا گویا کہ اللہ کی بات ہو۔ دین آپ دیکھیں، دین جس سے بھی سیکھیں، جس سے بھی آپ دین کی بات سیکھیں، قرآن کی بات سیکھیں، قرآن سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کہیں جو وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کیا وہ واقعی اللہ کا حکم ہے، کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے پوری دلیل کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اور جو بھی چیز ان سے ریسیو کریں، ان سے وصول کریں، اس کو پورے دلیل کے ساتھ اس کو لینا چاہیے، نہ کہ یہ جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہوتا ہے کہ محبت کی بنا پر، عقیدت کی بنیاد پر، کسی گروہ یا فرقے کے امام یا لیڈر ہونے کی بنیاد پر کہ میں فلاں گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتی ہوں اس لیے میرے لیڈر جو بھی کہیں گے
وہ میرے لیے حرف آخر ہے۔ میں ان سے یہ نہیں پوچھ سکتی کہ وہ مجھے اللہ کا حکم سنا رہے ہیں یا اپنی بات کو اللہ کی بات بنا کر بتا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص اندھا دھند کسی کی تقلید کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل پڑتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ وہ شخص کہاں سے یہ سب بتا رہا ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ ایسا کرنا ہی دراصل اس کے پیچھے چلنا، اور ایسا کرنا ہی دراصل اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ عبادت کا لفظ ہے نا، عبد سے نکلا ہے، اور عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں، یعنی کسی کی غلامی اختیار کر لینا۔ ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ لا نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یا غلامی اختیار نہیں کریں گے، تو گویا اللہ ہی کی مانیں گے۔ ہم نے یہ وعدہ کر لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی یاد رکھیں، اللہ کی اطاعت ہی کے اندر آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی عبادت کے اندر ہی آتی ہے۔ اللہ کی عبادت ہے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں یہ والا حکم اللہ کا۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کچھ کلاسز پہلے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو دراصل یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اگر کوئی شخص اس طریقے کو چھوڑ کر بغیر کسی دلیل کے انسانوں کی بات کرے اور انسانوں کو اہمیت دے جو اللہ کو دینی چاہیے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانی چاہیے یا اللہ کے کلام کو دی جانی چاہیے، تو یہ بات اس کی غلامی اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں آ جاتی ہے، اور یہی چیز انسانوں کو پھر شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پھر کہو ان سے کہ گواہ رہو، بِأَنَّا مسلمون، کہ ہم تو غلام ہیں۔ اگر وہ منہ موڑ جائیں تو کہو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ کہ ہم صرف ایک اللہ کے عبادت گزار ہیں، صرف ایک اللہ کے بندے ہیں، صرف ایک اللہ کے غلام ہیں، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، نہ کسی شجر کو، نہ کسی حجر کو، نہ انسان کو، نہ آگ کو، نہ پانی کو، نہ ہوا کو، کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بناتے۔ فَلَا نُشْرِكْ بِهِ، پس نہیں وَلَا نُشْرِكْ بِهِ، بل ہم شریک نہیں ٹھہرائیں گے شیئاً۔ اب یہ جو شیئاً ہے نا، آپ اس کے اوپر غور کریں، اس لفظ کے اوپر، کہ ہم کسی بھی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ شیئاً جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز، اس میں کوئی بھی چیز شامل ہو جاتی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ یہ جو تیسری بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ جو تیسری بات بتائی جا رہی ہے، تیسرا حکم دیا جا رہا ہے، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، ہم اپنے بعض میں سے کسی کو اپنا رب نہیں بنا لیں گے۔ اب یہ میں اس کے اوپر کافی تفصیل سے بات کر چکی ہوں، کسی بھی اس میں یہ بھی وضاحت کر چکی ہوں کہ اس میں انسان بھی شامل ہیں اور انسانوں کے علاوہ چیزیں بھی شامل ہیں۔ یہ پیچھے شیئن کے ساتھ چیز کی تو وضاحت ہو گئی، لیکن یہاں پہ بعد میں دوبارہ سے بعضنا بعضن کہہ کے اصل میں یہ بتایا گیا کہ کسی انسان کو بھی یہ درجہ نہیں دیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں محاورتاً بھی بولا جاتا ہے نا کہ ریلیجیسلی فالو کر رہے ہیں ہم کسی کو، کسی کو ریلیجیسلی فالو کرنا جو ہے محاورتاً ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، تو وہ کسی کو اس طرح سے فالو کرنا پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی بات کو دین کا درجہ دے دیا جائے، تو اس چیز سے منع کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 65 ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مخاطب ہوا جا رہا ہے نا، اس میں یہودی اور نصرانی دونوں شامل ہیں۔ اہل کتاب، ان کو وارن کیا جا رہا ہے، لما تحاجونا، لما کیوں، تحاجونا تم جھگڑتے ہو، حاجہ جو ہوتا ہے جھگڑا کرنا، تم کیوں جھگڑا کرتے ہو، فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور نہیں اتاری گئی تورات، والانجیل، اور نہ ہی انجیل، الا مگر من بعدہ، اس کے بعد، افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام رکھتے، کہ عقل سے کام لیتے، کیا تم بھلا عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، کیونکہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 گروہوں سے سابقہ پڑا، ایک یہودی، ایک عیسائی نصرانی، اور تیسرا مشرکین مکہ۔
اور دلچسپ بات یہ ہے کہ تینوں ہی یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے فالوور ہیں، تینوں ہی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوور کہتے تھے، لیکن در حقیقت تینوں ہی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی فالو نہیں کر رہا تھا، اور یہ اس حد تک اپنی گمراہیوں میں ڈھیٹ ہو چکے تھے اور خود سر ہو چکے تھے کہ یہ اپنے بری رسوم و رواج کو حضرت ابراہیم سے جوڑ دیتے تھے کہ یہ تو ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تو ابراہیم کی ملت ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، یعنی پیروی اپنے من کی کرتے تھے، پیروی اپنی مرضی کی کرتے تھے، لیکن کہتے یہ تھے کہ یہ ہمیں ابراہیم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے ان سے، سوال کر رہا ہے ان سے کہ تم کیوں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ ان سے ان جو تورات اور جو انجیل ہے وہ تو ابراہیم کے بہت بعد میں نازل ہوئی تھی، ان کے ہوتے ہوئے دین میں کوئی عیسائیت، کوئی یہودیت، کسی چیز کا تصور نہیں تھا، یہ تو وہ گروہی نسبتیں ہیں جن میں تم ان کے جانے کے بعد مبتلا ہو گئے تھے۔ ان رسولوں نے کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم عیسائی بنو، اور کبھی یہ تعلیم نہیں دی تھی کہ تم یہودی بنو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہر گروہ سے کٹ کر صرف مسلمان تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم آگے چل کے پڑھتے ہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم جو حوالے دیتے ہو، یہودی تورات کا حوالہ دیتے تھے اور عیسائی انجیل کا حوالہ دیتے تھے، اور حوالہ دے کر یہ کہتے تھے کہ یہ حضرت ابراہیم سے ہم تک آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں کتابیں تو ابراہیم کی زندگی میں تھی ہی نہیں، یہ تو کتابیں نازل ہی بعد میں کی گئی ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں 66، ہاں انتم، یہ تم لوگ ہو، سوالیہ جملہ ہے، ہاں اولائی، وہ لوگ، ہاں جج تم، جھگڑا کیا تم نے، فی ماں، اس میں جو، لکم تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، فلیما تو کیوں، تو حاجونا تم جھگڑتے ہو، فی ماں اس میں جو، لیس لکم نہیں ہے تمہارے لیے، بھی ساتھ اس کے، علم کوئی علم، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اور تم نہیں علم رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ کیا پھر تم وہ لوگ ہو، تم ان سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہو، اور تم وہ لوگ ہو جو بغیر کسی علم کے جھگڑا کرتے ہو، ہاں جج تم، یہ وہی ہے روٹ اس کا، حجت بھی اسی سے ہے۔ حجت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر غلبہ پانے کے لیے، کسی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے حجتیں پیش کرنا، دلیلوں سے بات کرنے کی کوشش کرنا، حالانکہ دلیل ہوتی نہیں ہے، حجت بازی ہوتی ہے بغیر دلیل کے بات کرنا، تو صرف اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی سے بحث و مباحثہ کرنا، دراصل اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اہل کتاب سے، اس میں عیسائی اور یہودی دونوں شامل ہیں، کہ کیا یہ تم وہ لوگ ہو، ہاں تم وہی لوگ تو ہو جو جھگڑا کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، اور تم جھگڑتے اس کے بارے میں جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور اللہ کے پاس علم ہے اور تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہو، نہ تو تم نے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا، نہ تم نے ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو درست طریقے سے سمجھا، اور وہ تو درست طریقے سے تم تک پہنچی ہی نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی گزر چکی ہیں، تو پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اللہ نے یہ نہ یہودیت نہ عیسائیت کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کی، اللہ نے تو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو دین صرف اسلام ہی ہے۔ انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام انجیل کے نازل ہونے سے 2000 سال پہلے وفات پا چکے تھے، اور تورات کے نازل ہونے سے 1000 سال پہلے وفات پا چکے تھے، پھر تم کون سی باتیں کر رہے ہو؟ تمہارے پاس تو درست علم ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر ہے 67، ماں کانا ابراہیم، نہیں تھے ابراہیم، یہودی، ولا نصرانین اور نہ عیسائی نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا تھے، حنیفم مسلمن، حنیفن یکسو، مسلمن مسلمان، وما کانا من المشرکین اور نہیں تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے،
بتایا جا رہا ہے کہ کیا تم ان کے بارے میں حضرت ابراہیم کے بارے میں تم کیا جھگڑا کرتے ہو، کہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور جو نصرانی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصرانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے بارے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ وہ تو حنیفاً مسلمن تھے۔ پچھلی آیت کی وضاحت میں بیان کر چکی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد انجیل نازل ہوئی تھی اور 1000 سال بعد تورات نازل ہوئی تھی۔ تو جو تورات کے ماننے والے ہیں انہوں نے اپنا نام یہودی رکھ لیا تھا، جبکہ حضرت ابراہیم نے کسی کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے بعد تم لوگ یہودی بن جانا۔ اور یہودیت کی جو ابتدا ہے بیسیکلی حضرت جو یعقوب علیہ السلام ہیں ان کے جو سب سے بڑا بیٹا تھا ان کا نام یہودا تھا، ان کی نسبت سے یہودیوں نے اپنا نام یہودی رکھا۔ اللہ نے ان کا نام، کسی کا نام یہودیت اور عیسائیت نہیں رکھا تھا، اور عیسائیوں نے اپنا نام، اس کے اوپر پہلے بھی وضاحت ہو چکی ہے، حضرت عیسیٰ کی نسبت سے رکھا عیسائی یا نصرانی، وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ ناصرہ وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے اس کی نسبت دی جاتی ہے، یا جو ہم پڑھ چکے ہیں کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے اپنے آپ کو یہ نصارہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے تو اسلام کی تبلیغ کی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی۔ آج میں آپ کو 2 آیات سنا چکی ہوں قرآن پاک میں سے، سورہ ابراہیم کی بھی اور سورہ نحل کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا دین کو اسلام، یہ بھی ہم ابھی میں پڑھ چکی ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک تو صرف اسلام پسندیدہ دین ہے، یہودیت اور عیسائیت اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ تو وہ نام ہے انہوں نے جو رکھ چھوڑے تھے، بالکل جیسے آج ہم مسلمانوں نے اپنے ناموں کے ساتھ لگا لیے ہیں، اپنے فرقے جو ہیں وہ ہم نے بنا لیے اور وہ اپنے نام کے ساتھ ہمارے لگ گئے۔ ہم میں سے کوئی جو ہے وہ دیوبندی بن جاتے ہیں، کوئی بریلوی بن جاتے ہیں، کوئی اہل حدیث بن جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر ایسے چپکے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اسلام بہت پیچھے چلا جاتا ہے اور ہمارا یہ فرقہ جو ہے وہ ہمارا آگے ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی تقلید میں اسلام کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس چیز کا یہ بھی بات، یہ جو ہم نے بھی پہلی آیت آج کے سبق میں پڑھی ہے نا، بعضنا بعضا اربابا کے اندر یہ شامل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے فرقوں کی اس طرح سے تقلید کریں کہ دین اسلام کو پیچھے چھوڑ دیں اور ان فرقوں کے اندر تقسیم ہو کے رہ جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو حنیفاً مسلمن تھے۔ حنیفاً کیا ہوتا ہے؟ حنفا جو ہے یہ جانفا کی ضد ہے، جانفا کا اپوزٹ ہے، سارے باطل عقائد کو چھوڑ کر صرف ایک عقیدے پر جم جانا دراصل حنیفہ ہے۔ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے یکسو، یعنی کہ پورے کے پورا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ مسلمن کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے جھکا دینا پورا کا پورا۔ اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ابراہیم ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے جو اسلام سے نکلے گا وہ کسی نہ کسی شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ یکسو مسلمان تھا۔ آیت نمبر 68 ہے، اِنَّ بے شک اول الناسی، قریب ہے لوگوں میں سے، یا ابراہیم بھی ابراہیم، ابراہیم ساتھ ابراہیم کے، للذینہ وہ لوگ، اتبعوہ جنہوں نے اتباع کیا، جنہوں نے پیروی کی، اس کی یعنی ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی ہیں، والذین اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ولی المومنین مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو ابراہیم ہیں وہ ان کے قریب تر کون لوگ ہیں، ان اول الناس بے ابراہیم، ابراہیم کے قریب ترین کون لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلق کن کا ہے؟ صرف ان کا جو ان کی اتباع کریں گے، جو ان کی پیروی کریں گے، ان کے علاوہ جو ان کا صرف نام اپنے ساتھ جوڑ لیں گے وہ ان کے صحیح فالوور نہیں ہیں، ان کا ابراہیم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام جو نبی ہیں وہ نبیوں کے دوست ہوتے ہیں، بعض نبی بعض نبیوں کے دوست ہوتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کے دوست نبی ہوتے ہیں، بعض نبیوں کے بعض نبی دوست ہوتے ہیں، اور میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیت تلاوت فرمائی، اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ساتھ ہی بتا دیا گیا اس آیت کے حوالے سے کہ بے شک نبی کے ابراہیم کے فالوور کون ہیں، ابراہیم کے اتباع کرنے والے کون ہیں، ابراہیم کے قریب ترین کون ہیں، حاذا النبی، یہ نبی، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئیں، گویا کہ مسلمان جو مسلمان ہیں وہ ابراہیم کے زیادہ قریبی ساتھی ہیں بجائے اس کے جو ان کی اولاد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں اور ہم ان کے زیادہ سچے فالوور ہیں۔ وہ ان کے سچے فالوور نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے وضاحت کر دی، کھول کے واضح کر کے بیان فرما دیا کہ دراصل یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھیے ہم مسلمان ہر نماز میں الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو یہ ہم حضرت ابراہیم سے ہمارا ایک تعلق ہے، وہ ہمارے آبا، ہم ابو الانبیاء ان کو کہا گیا، ہمارے بزرگ ہیں وہ، اور ان کے لیے ہم ان کے اوپر درود بھی بھیجتے ہیں اور سلامتی بھی بھیجتے ہیں۔ ہم نام کے ساتھ ٹیگ نہیں لگاتے، لیکن ہم ان کے اوپر ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم فالو کرنے والے ہیں، تو گویا کہ ہم ان کے سچے پیروکار ہیں۔ جس آج کے رکوع کا آغاز جس مضمون سے ہوا تھا نا، وہی بات آگے چل رہی ہے، یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سچے فالوور کون ہوتے ہیں، سچے عبادت گزار کون ہوتے ہیں، وہی بات یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہے۔ پہلے جو شروع میں آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جس کی پیروی کرے گا وہ اسی کے کا فالوور ہوگا، جس کی پیروی کرے گا جو وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی کے ساتھ اس کی نسبت کی جائے گی۔ تو وہ جو شروع میں کہا گیا کہ تم اپنی نسبت صرف اللہ اور رسول کے ساتھ کرو، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہ کرو، کوئی بھی چیز شعین ہم نے پڑھ لیا، کسی بھی چیز کے ساتھ نہیں۔ اور یہاں پہ پھر بتا دیا گیا ابراہیم سے نسبت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے۔ آیت نمبر 69 ہے جی، آیت نمبر 69 ہے، ودت طائفتن، ودت واو دال دال اس کا روٹ ہوتا ہے ود، چاہنا، محبت کرنا، ودت چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بھی ایک گروہ ہو سکتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص سے لے کر 1000 اشخاص تک کا گروہ جو ہے وہ طائفہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی اکیلا ایک شخص بھی جو ہے نا وہ ایک طائفہ ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہتا ہے طائفتن ایک گروہ من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یضلونکم گمراہ کر دیں تم کو، وما یضلون اور نہیں وہ گمراہ کریں گے، الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، وہ اس کی سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب تو اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ تم لوگوں کو اپنے دین کی طرف راغب کر لیں اور مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر کر لے جائیں، اور مسلمانوں کو اپنے دین کے اوپر استقامت کے ساتھ جمنے نہیں دینا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پلٹ کر ہمارے دین کی طرف آ جائیں۔ سورہ البقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا نا، ودّ کثیر من اہل الکتابی، چاہتے ہیں بہت سارے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ پھیر کر لے جائیں تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کے اندر، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے حسد کی بیماری ہے۔ اور خاص طور پہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت حذیفہ بن یمان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ مشرکین چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت نہ کریں اور ایک ہی اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ نہ چلتے رہیں۔ تو یہ 3 صحابہ کرام خاص طور پہ معاشی طور پہ کمزور صحابہ کرام تھے، اس وجہ سے ان لوگوں نے پوری کوششیں شروع کی ہوئی تھی کہ ان کو ہم کسی طرح سے ورگلا لیں اور ان کو اپنے دین کے اوپر لے آئیں اور ان کو کسی طرح سے
اسلام سے ہٹا دیں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے یہ لوگ. تو یہ اس میں خاص طور پہ یہودی علماء کا بھی بہت بڑا رول تھا. وہ بھی مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے نا، جب عالم کوئی بات کر رہا ہو نا تو ہم لوگ ایسے ایک دم سے امپریس ہو جاتے ہیں. کئی دفعہ ہمیں بعد میں اس کی حقیقت پتہ چلتی ہے، لیکن ظاہری جسہ جو ہوتا ہے، اس کا ظاہری حلیہ جو ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے. تو وہ عالم جو تھے نا یہودیوں کے، وہ مسلمانوں کو جہاں پہ موقع ملتا تھا، مسلمان ایک ایک دو دو ان کو ملتے تھے، وہ وہاں پہ ان کو بھٹکانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی مشگافیاں ڈالتے تھے دین کے اندر کہ نہ وہ مسلمان اپنے دین کے قابل رہتے تھے، نہ اسلام کے قابل رہتے تھے، اور نہ ہی ان کے دین کے قابل رہتے تھے. تو یہ دراصل مسلمانوں کو اپنے دین سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ لوگ کوششیں کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ بتایا کہ ایک گروہ ان میں سے چاہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے یہ چاہتا ہے کہ تم کو گمراہ کر دیں، یعنی اصل رستے سے ہٹا دیں. اور وہ نہیں گمراہ کر رہے مگر اپنے ہی نفسوں کو، اور وہ ان کو اس کا شعور ہی نہیں ہے. وہ اپنی جانوں کو ہی گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں، اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں مسلمانوں کو اصل راستے سے، دین کے راستے سے ہٹا کے. دراصل وہ اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا نقصان کر رہے ہیں، کہ دراصل سمجھنا تو ان کو چاہیے، واپس پلٹنا تو ان کو چاہیے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ خود پلٹیں، وہ مسلمانوں کو پلٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے وہ اپنے ہی جانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور ان کے ہاں یہ تھا طریقہ، ان کا یہ تھا کہ یہودی جو ہیں وہ اپنی کتابیں جو ہیں ان کی جو وہ صرف ان کے جو پریسٹ ہوتے تھے صرف وہ پڑھ سکتے تھے، ان کے پادری جو ہوتے تھے وہ پڑھ سکتے تھے. اس کے علاوہ عام لوگ کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تھے. یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر گھر میں، ہر ہاتھ میں ہے، ہر شخص جو چاہے قرآن کو کھول کے اس سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے. لیکن یہودیت کے اندر یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی کتابوں کو صرف علماء تک رکھتے تھے، اور علماء بھی ہر ایک کو پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. جس کو پڑھنے کی اجازت دیتے تھے صرف وہی اس کتاب میں سے پڑھ سکتا تھا. تو یہاں پہ خاص طور پہ اس چیز کی طرف بھی یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، یہ ان کا جو کردار تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ بہت لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو اس کا شعور ہی نہیں. یعنی وہ اپنے ہی جیسے اپنے فالوورز کو، یہودیوں کو ہی گمراہ کر رہے ہیں کہ ان کو کتاب کے ساتھ جڑنے نہیں دے رہے. جب کتاب نہیں پڑھیں گے تو پھر کتاب سے نہیں جڑیں گے تو پھر حق، صحیح حق ان کے اوپر واضح تو نہیں ہوگا نا. اسی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. آیت نمبر 70 ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تکفرون، کیوں تم انکار کرتے ہو، کفرا انکار کرنا، بی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وانتم تشہدون، اور تم اس کے اوپر گواہ بھی ہو. تم کس طرح سے انکار کر سکتے ہو اللہ کی آیات کا جبکہ تم اس کے گواہ ہو؟ گواہ کیسے ہیں؟ یہ جو میں نے بات کی نا، جو ان کی کتابیں تھیں ان کے اندر یہ گواہی واضح طور پہ لکھی ہوئی تھی. حتیٰ کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی تشریف لائیں گے، اور ان کا نام بھی لکھا ہوا تھا کہ ان کا نام احمد ہوگا، اور ان کی نشانیاں بھی بتائی گئی تھی کہ وہ نشانیاں کیا کیا ہوں گی. حضرت سلمان فارس کے اسلام قبول کرنے کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کی انجیل کے اندر بھی بہت واضح طور پہ نشانیاں تھیں. حضرت سلمان فارسی نے مدینہ آنے سے پہلے انہوں نے عیسائیت انجیل کی تعلیم بہت تفصیل سے لی تھی، ڈیٹیل سے انہوں نے انجیل کو پڑھا تھا. پادریوں، وہ میرا خیال ہے 4 یا 5 پادریوں کے پاس یہ کے بعد دیگرے وہ ٹھہرتے رہے اور ان سے تعلیم لیتے رہے اپنے دین کی. اور اس میں آخری جو پادری تھا جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم کھجوروں کی سرزمین کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ میرے علم کے مطابق آخری نبی کے آنے کا وقت آ چکا ہے. اور حضرت سلمان فارسی مدینہ تشریف لے آئے، کیونکہ انہوں نے پتہ کیا، چھان بین کی، تو پتہ چلا مدینہ ہے کھجوروں کی زمین جو کہلاتا ہے. تو وہ یہاں پہ تشریف لے آئے اور ان کو پتہ چلا کہ ایک شخص نے یہاں پہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو وہ پھر ان کے پاس گئے ملنے کے لیے، اور ان کو انجیل پڑھنے کی وجہ سے ان کو نشانیاں پتہ تھیں. اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ نبی جو ہے وہ صدقہ نہیں ریسیو کرتا، صدقہ کا کھانا نہیں کھاتا. تو حضرت سلمان نے ان کو پیش کی کھجوریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اٹھانے سے پہلے پوچھا کہ کیا یہ صدقہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں یہ منع ہے، نبی جو ہے وہ صدقہ کا کھانا نہیں کھاتا.
اگلے دن حضرت سلمان فارسی دوبارہ تشریف لائے، کچھ اور کھجوریں لے کے پیش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ صدقہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ہدیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، اور آپ نے وہ کھجوریں نوش فرما لی۔ پھر اس کے علاوہ ایک تو نشانی اور بھی تھی، ایک نشانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے مبارک کے اوپر مہر نبوت تھی، اس کے بارے میں بھی انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا، یعنی وہاں سے وہ اتنا باریک علم بھی حاصل کر کے آئے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ بہانے سے وہ دیکھ لی مہر نبوت، تو پھر وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور انہوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب کچھ میں نے انجیل میں پڑھا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اسی بات کی یہاں پہ وضاحت ہو رہی ہے کہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تمہیں تو گواہی دینے والا ہونا چاہیے تھا اہل کتاب، تمہاری کتابوں میں تو اتنا واضح لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو عیسائیت کی بات ہو گئی، انجیل کے اندر تذکرہ ہے جو یہودی ہیں وہ بھی جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا ذکر ہو چکا پہلے، کہ جو اس کا بند معارب جو آیا تھا، سیلاب معارب جو آیا تھا ادھر سبا، ملکہ سبا جو تھی وہاں پہ اس علاقے میں، یمن وغیرہ کے علاقے میں، تو وہاں سے وہ لوگ مائیگریٹ کر کے کھجوروں کی سرزمین پہ صرف اس لیے آئے تھے کہ آخری نبی نے ادھر آنا ہے، اور ہم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بننا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو تسلیم کرنے والا بننا چاہتے ہیں، اس لیے صرف یہ یہاں پہ آئے تھے۔ لیکن جب آئے یہاں پہ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، تو یہ تکلیف ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، یہ بات کہ ہمارے سارے نبی جو ہیں وہ ہماری نسل میں آئے، اور یہ آخری نبی جو سب سے برگزیدہ نبی ہے، سب سے معتبر نبی ہے، وہ دوسری نسل میں سے آ گئے۔ تو صرف اس جیلسی، اس حسد کی وجہ سے، اس تعصب کی وجہ سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب، کیوں بھلا تم انکار کر رہے ہو اللہ کی آیات کا؟ اب یہ جو یہاں پہ بات لکھی گئی نا، آپ دیکھیں تھوڑا سا غور کریں، اللہ نے فرمایا بھی آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں کا، اللہ کی آیات کا۔ اب اس میں دونوں باتیں شامل ہیں، اللہ کی آیات سے مراد ہے کہ تم اللہ کی کتاب کا کیوں انکار کرتے ہو، اور اللہ کی نشانیوں سے مراد ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں انکار کرتے ہو، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور جبکہ تمہیں تو گواہ ہونا چاہیے، جبکہ تم جان چکے ہو کہ نبی برحق یہی ہیں، آخری نبی جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے وہ یہی نبی ہیں، پھر تم ان کا کیوں اور کیسے انکار کرتے ہو؟ آیت نمبر 71 ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تلبسونا، کیوں تلبسونا تم خلط ملط کرتے ہو۔ تلبسونا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، لباس بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جسم کے ساتھ مل جاتا ہے، تو بالکل جسم کی جو حیت ہوتی ہے اس کے اوپر لباس ویسے ہی فٹ آ جاتا ہے، تو بالکل اسی سے ہے یہ لابسہ سے ہی لباس کا لفظ نکلا ہے۔ لابسہ ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق، کیوں تم خلط ملط کرتے ہو حق کو، بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو اس کو اچھی طرح سے۔ اب یہاں پہ یہودیوں کے جو گروہ ہے، ان کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ یہی بات جو بھی میں پیچھے کرتی آ رہی ہوں کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر دیتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ ان کی کتاب میں جہاں پہ نشانیاں بتائی گئی تھی نبی کی، ان نشانیوں کو چھپا جاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اور ان کا جو پہلا، جو میں نے بتایا دو جرائم کی یہاں پہ وضاحت کی جا رہی ہے، پہلا جرم یہ ہے کہ حقیقت کو باطل سے چھپا لیتے تھے، یعنی کہ جو سچ ہے وہ اس کو، یہ میں واقعہ آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ وہ زنا کی سزا کے لیے جب آئے تھے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو ان کا جو سب سے بڑا پریسٹ تھا، اس نے اپنی تورات کے اوپر وہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا جہاں پہ وہ اس جرم کی سزا بتائی گئی تھی، زنا کی تو یہ حق کو چھپا جاتے تھے، باطل سے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ اب یہ حق تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، آپ کی آمد کا حق تھا، حق بات تھی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ اور دوسرا
جرم ان کا کیا تھا اس کو انہوں نے باطل سے غلط ملت کر دیا، اور دوسرا کیا تھا کہ یہ حق کو چھپا جاتے تھے، یعنی لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں پتہ ہی نہ چلے، اس لیے اس کام کے اوپر یہ یہودی اور نصرانی دونوں پیش تھے کہ حق بات کو چھپا جاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو ہمیں وہ اس آمد کے بارے میں جو ان کے پاس تعلیمات پہنچ چکی تھی ان تعلیمات کو چھپا جاتے تھے، اور غلط ملت کرنا جو ہے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن شاید آپ کو ہو رہی ہو کہ یہ تو ایک ہی بات ہو رہی ہے، یہ ایک بات نہیں ہے، دو باتیں ہیں۔ پہلا جرم یہ ہے کہ یہ باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرنے کی کوشش کرتے تھے، مثلا یہ شو کرنا کہ ہم تو حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں، یہ جھوٹی بات تھی، حضرت ابراہیم کو فالو نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ اس چیز کو شو یہ کر رہے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے فالوور ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا مشرکین نے بھی یہی زندگیاں اسی کے اوپر گزار دی تھیں، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی یہی غلط چیز کو سچی بات بنا کر پیش کرنا، یہ ان کا پہلا جرم تھا۔ اور دوسرا جرم کیا تھا کہ سچ بات جن کا ان کو علم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اس سچی بات کو یہ لوگ چھپا جاتے تھے، لوگوں تک ان تعلیمات کو پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور اس کا مین جو وجہ تھی، مین اس کی جو سورس تھی، وہ یہی علماء کرام تھے، یہودی علماء، جو کہ اپنی کتابوں کو عام لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، تاکہ کہیں وہ پڑھ کے ان کتابوں سے وہ اصل تعلیمات نہ سمجھ لیں جو اللہ نے اس کے اندر کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اصل شکل میں تو موجود ہی نہیں تھی اس وقت تک تورات اور انجیل بھی، لیکن اس وقت تک ابھی اتنی زیادہ اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوئی تھی جتنی آج کے دور میں ہو چکی ہے۔ تحریفات ہوئی تھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوئی تھی، کافی سارے اصل احکامات موجود تھے، تو اس کو وہ چھپا جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کو لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔